अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरत खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू है। मुहर्रमुल हराम की यकम महीने में, और मुहर्रमुल हराम की इस्लामी साल का पहला महीना है। और मुहर्रमुल हराम की यकम मुहर्रम को सय्यदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत का दिन है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे मसाजिद में, तकरीबन मसाजिद में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत, फजाइल, शहादत, इस्लाम लाने का वाक़या तमाम उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह हमें बयान कर चुके हैं, हमें बता भी चुके हैं। और इसी के साथ साथ मुहर्रमुल हराम के महीने में ही 10 मुहर्रमुल हराम को सय्यदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत का दिन है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर शुरू होता है, तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के खत्म होने के बाद यजीद इक्तिदार में आता है। जैसे ही यजीद इक्तिदार में आता है तो यजीद अपने कारिंदों को जाकर बेचता है मदीना मुनव्वरा, और सब लोगों को कहता है कि मेरी इक्तिदा करो, मेरे हाथ पर बैत करो। तो जब हजरत हुसैन जब मदीना मुनव्वरा में हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो बड़े सहाबाए कराम उस दौर के मौजूद थे। और भी सहाबाए कराम थे, लेकिन इन दो को खास करके बुलाया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, उनको बुलाया गया तो उन्होंने यजीद की बात को नहीं माना कि यजीद के हाथ पर बैत की, यजीद की बात को नहीं माना, बल्कि टाल मटोल करके बात को इधर उधर करके वो वहां से चले गए। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को रात के अंधेरे में बुलाया गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फिरासत हुसैनी को देखकर उन्होंने ये सोचा कि ये मुझे रात के वक्त क्यों बुला रहे हैं, क्या वजह हो सकती है कि रात के वक्त मुझे बुलाया जाए। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए, उन्होंने सोचा कि हो सकता है या तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से चले गए हैं, या तो यजीद के हाथ पर बैत के हवाले से कोई बात होगी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को तो पता नहीं था। जब वो गए तो उस वक्त के गवर्नर ने कहा कि यजीद के हाथ पर बैत कर लो। और ये भी बताया गया कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से पर्दा फरमाकर तशरीफ ले चुके हैं। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के यानी इस दुनिया से चले जाने पर ताज़ियत भी की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ा। और ये कहा गया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप जो है मुझसे यजीद के हाथ पर बैत लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि ये कौन सा टाइम है, ये कौन सा वक्त है कि रात के अंधेरे में मुझसे बैत लिया जाए। तरीकाकार तो ये है कि सब लोगों के सामने मुझसे बैत ली जाए, फिर मैं उस वक्त बताऊंगा कि ये बैत करनी है या नहीं करनी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, सुबह आपको फिर हम बुलाते हैं। जैसे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लेकर चले गए, तो 2-3 दिन ही गुजरे थे। तो जब पूछा गया कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया जाए, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहलो आयाल के साथ मक्का मुकरमा तशरीफ लेकर यानी मक्का मुकरमा चले गए थे। तो जब बात थोड़ी सी और पहल गई कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तो है ही नहीं यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में, तो उसके बाद उन लोगों ने अपने कारिंदे भेजे और कहा कि तलाश करो कि हजरत हुसैन कहाँ हैं। तो जब तलाश करने का वक्त आया, उस वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा पहुंच चुके थे। एक काफिला आया हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, उनको कहा कि उन्होंने जब देखा कि मक्का मुकरमा है, दारुल अमन की जगह है, यहाँ पर कोई मच्छर भी नहीं मार सकता, कोई मक्खी भी नहीं मार सकता, हत्ता कि हालत एहराम में कोई अगर हाजी जानवर की तरफ इशारा भी कर ये भी मना है। ये तो मसाइल के हवाले से बात है। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह पर रहे। तो वहाँ के लोगों ने जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि नहीं, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मदीना मुनव्वरा में यही रहूंगा, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कोफियों की तरफ से उनके जो लोग थे, उस वक्त सहाबी रसूल हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त गवर्नर थे कूफा के, लोगों ने खत लिखना शुरू कर दिया। लोगों ने खत लिखा और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप हमारे पास आ जाएं, आप भी यजीद के हाथ पर बैत नहीं करना चाहते, हम भी यजीद के हाथ पर बैत नहीं करना चाहते, आप इस तरह करें, हमारे पास आ जाएं, हमें रहनुमाई फरमाएं, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं और आप ही इक्तिदा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत दर खत, वफूद दर वफूद
جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ظاہر بات ہے ایک آدمی کے پاس جب ایک جگہ سے جب بہت سارے آفر آ جاتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی مجھے جانا چاہیے، کیوں مجھے اتنا بلا رہے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اب مجھے جانا چاہیے۔ جیسے ہی نکلنے کا ارادہ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا کہ آپ نہ جائیں، اور صحابہ کرام کی جتنے بھی بیٹے تھے وہ سب یہ ایک کے بعد ایک آتے رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، ان سب نے ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ دیکھیں آپ نہ جائیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بدشکنی کی، یعنی ان کے عہد کو توڑا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھائی تھے ان کے ساتھ بھی خلاف ورزی کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ واقعی انہوں نے تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن جب وہ خطوط کی طرف دیکھتے پھر کہتے کہ یار اتنے خطوط آئے ہیں، اب ان کا میں کیا کروں، مجھے کوئی حل بتاؤ۔ تو ان صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اپنے ایک سفیر کو بھیجیں، وہ جا کر کوفیوں کے حالت پتہ کر کے آئیں، اگر واقعی کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں، آپ جائیں، اور اگر کوئی ایسی خبر ملتی ہے کہ وہ پھر گئے ہیں تو پھر آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس بات کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بیٹے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت چچا زاد بھائی تھے، یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جا کر ان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ کوفہ میں جائیں اور پتہ کر کے آئیں کہ واقعی لوگ میری بات ماننے کے لیے تیار ہیں یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل گئے، انہوں نے دیکھا کہ حالت تو بڑے ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ ٹھیک ہے حضرت حسین آپ آ جائیں، رضی اللہ تعالیٰ آپ آ جائیں، یہاں پر سب امن و امان ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جیسے ہی نکلنے لگے تو راستے میں کچھ بستیاں آئیں، بستی کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے، کچھ اور بستیاں آئیں، ان کے لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ساتھ ملے، حتیٰ کہ اچھا خاصا قافلہ بن کر یہ اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی تقریباً قریب ہی پہنچ چکے تھے تو وہاں سے خط آیا اور کہا کہ انہوں نے کوفیوں نے آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ جھٹکا اور یہ دھچکا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ اب یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں انہوں نے ایسے کیا، کیوں انہوں نے بدشکنی کی، کیوں انہوں نے میرے عہد کو توڑا۔ جب ان کی شہادت کی بات جب انہیں پتہ چلی، انہوں نے کہا کہ اب مجھے جانا چاہیے۔ اتنے میں حر آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کہا کہ اس وقت جو تھا نا، جس وقت یہ خط لکھ رہے تھے اس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کو معزول کر کے ابن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا، جو بہت ہی بڑا بدبخت قسم کا انسان تھا۔ ابن زیاد نے حر کو بھیجا اور کہا کہ حضرت حسین کے قافلوں کو میرے ساتھ لے کر آؤ، یعنی میرے پاس لے کر آؤ۔ حر جیسے ہی قافلہ لے کر آیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا اور کہا کہ اے حضرت حسین آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا، میں کچھ شرطیں رکھوں گا، اگر اس شرط پر آپ بات مانتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر نہیں مانتے تو پھر کوئی اور بات طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ آپ مجھے واپس بھیج دیں کیونکہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ نمبر 2 شرط، مجھے کسی سرحد پر بھیج دیں جہاں پر جہاد ہو رہا ہے، یا پھر اس طرح کر دیں کہ مجھے ڈائریکٹ مجھے تیسری شرط یہ رکھ دی کہ آپ مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے کی اجازت دیں، میں جا کر یزید سے خود یہ بات طے کر لوں گا۔ جب یہ خط دیا گیا حر نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ابن زیاد کے پاس اس کو لے کر چلو، اس خط کو۔ جیسے یہ خط ابن زیاد نے کھولا اور دیکھا، اس نے شرطیں پڑھی، شرطیں پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اور ان کے خط کا اثر جو تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اثر ابن زیاد پر پڑا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں، کوئی ایک نہ ایک شرط اس میں ہم منظور کر لیتے ہیں۔ تو جیسی ہی ابن زیاد جو ہے اس خط پر بات کرنے والا ہی تھا، تو اس کا ایک گورنر تھا، شمر، شیطان قسم کا انسان تھا، اس نے
اس نے ابن زیاد کو مشورہ دیا، جیسے کہ فرعون جو تھا وہ تو تھا ہی بدبخت قسم کا انسان، لیکن اس کے جو ماننے والے تھے، جو گورنر تھے، جو وزراء تھے، انہوں نے ان کو پٹیاں پڑھائیں، ان کو یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں۔ پھر جا کر ان کے گورنر نے ہی فرعون کو جا کر سمندر میں ڈبو دیا۔ بہرحال شمر نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ایسے نہ کریں کہ آپ اس کی بات کو مانیں، آپ اس طرح کریں کہ ہم ایک شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اس کو ایسا کریں کہ یزید سے پہلے اپنے ہاتھ پر اس کو بیعت کرنے کے لیے حضرت حسین کو بھیجیں، یعنی حضرت حسین پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، پھر اس کے بعد جا کر یزید سے بیعت کرے گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، بندے بھیجے اور کہا کہ آپ پہلے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص کہ جس وقت میں مدینہ منورہ میں تھا اس وقت بھی میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اب ابن شیطان جو ہے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں، یہ تو بالکل ہی ناممکن بات ہے کہ میں ایسے کام کروں۔ تو جیسے ہی حر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں کہ مجھے ابن زیاد نے آپ پر مقرر کیا تھا اور آپ کو میں زندہ جا کر ابن زیاد کے ہاں پیش کروں گا۔ تو جیسے ہی قافلہ روانہ ہوا، حر نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماشاءاللہ اعلیٰ قسم کے انسان ہیں، اخلاق بھی اعلیٰ قسم کی اور کردار بھی، سب کچھ دیکھا گیا، کیونکہ حر کو یہ پٹی پڑھائی گئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ جب انہوں نے اخلاق دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، مجھے جس طرح سمجھایا گیا ایسے تو حضرت حسین ہے نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور قسم کے انسان ہیں۔ بہرحال جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جیسے ہی پہنچے تو جب شرطیں دی گئیں تو انہوں نے شرطوں کو نہیں مانا، یہاں تک کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی جیسے ہی شروع ہو گئی، شروع ہوتے ساتھ ہی حر جو تھا وہ اس نے اپنا گھوڑا ابن زیاد کے قافلے سے نکال کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور حضرت حسین نے اپنی ہی بندوں کو کربلا کے میدان سے پہلے ہی اپنی ہی بندوں میں سے جو قبیلے راستے میں مل چکے تھے ان کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، سمجھ آگی، آپ واپس چلے جائیں، ہم آگے جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی کہا ہم قصاص لیں گے اپنے بھائی کا، یعنی اپنے جو ہمارے رشتہ دار ان کو جو شہید کر دیا گیا ہم ان کا قصاص لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو واپس جو تھے قافلوں کو بھیجا گیا۔ جب یہ آمنا سامنا جب ان کا ہوا، حر جو تھا آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کے ساتھ آ کر مل گیا اور کہا کہ اے حضرت حسین مجھے معاف کر دے کہ مجھے جس طرح سمجھایا گیا آپ ویسے نہیں تھے، آپ تو کچھ اور ہی ہیں، لیکن میرا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک شہید نہ ہو جاؤں، اور آپ کی حفاظت اور تحفظ کرنا میرا کام ہے۔ مجھے جس طرح سمجھایا گیا انہوں نے تو آپ کے ساتھ بدشکنی کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی شرطوں کو مانتے ہیں، پھر فوراً ہی کہا کہ نہیں شرطوں کو نہیں مانتے، یہ تو کوئی الگ بات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے خطوط دکھائے کہ دیکھو مجھے خطوط ملے ہیں، بہرحال کسی خطوط کو نہیں مانا گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیویاں تھیں ان کے بیٹے بھی شامل تھے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بھی شامل تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری جو بیوی تھی ان کے بیٹے بھی شامل تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور نکاح فرمائے تھے، تو ان کے بیٹے بھی شامل تھے، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت محمد بن ابی بکر، سمجھ میں آ گئی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت علی ابن علی، یہ سارے حضرت عثمان ابن علی، یہ تمام لوگ ان میں شامل تھے۔ ان یزیدیوں کے قافلوں نے کیا کیا، ان کے بچوں کو بھی مارا، ان کے نوجوان کو بھی مارا، ان کے جو دودھ پیتے بچے تھے ان کو بھی مارا، شہید کر دیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے آنکھوں کے سامنے۔ آپ ذرا ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے دل پر بتائیں کہ جب آپ کے سامنے آپ کے
بھائی کو، آپ کے بیٹوں کو یا آپ کے ماں باپ کو آپ کے سامنے شہید کر دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اس وقت سینے میں کون سی آگ لگ رہی ہوگی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت بھی میں تو کہتا ہوں کہ ان کی جو شہادت ہے وہ تو ہے ہی اعلیٰ قسم کی، لیکن ان کی بہادری کو بھی آدمی سلام پیش کرتا ہے کہ کیسے بہادری کا انہوں نے مقابلہ کیا. ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکایا. ظہر کا وقت تھا تو وہاں پر صلاۃ الخوف پڑھی گئی. صلاۃ الخوف کا طریقہ الگ ہے. صلاۃ الخوف میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر جا کر ایک رکعت یہ پڑھتے ہیں. بہرحال تفصیل الگ ہے، فقہ کی کتابوں میں یہ بہت سی بات اس میں آ جاتی ہے. تو جیسے ہی صلاۃ الخوف نماز شروع کی تو ابن زیاد کے جو لشکر کے جو لوگ تھے، شمر، وہ آگے بڑا بدبخت قسم کا انسان. اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز کے دوران ہی اس گردن پر وار کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک جسم سے جدا کر دیا گیا. اس سے پہلے پانی بند کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی گئی. بہت ساری اذیتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید اور ان کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. نماز کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے کے بعد جب ان کا سر الگ ہو گیا، الگ ہونے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے بیچ نہیں رہے، تو ان کے سر مبارک کو جا کر ابن زیاد کے ہاں پیش کر دیا گیا. جب ابن زیاد نے دیکھا تو ان کی جو چھری تھی، ان کے ساتھ جو نیزہ تھا، ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہونٹ مبارک تھے ان پر جا کر یوں یعنی مسلنے لگا اور کہا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، میں نے کہا تھا میری بات ماننا. تو اس وقت ایک صحابی رسول جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، حتیٰ کہ ان پر بڑھاپے کے بہت سارے اثرات تھے، بھوی میں بالکل سفید ہو چکے تھے، سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ اے شیطان، اس سے اپنا جو نیزہ ہے وہ ہٹا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور تو یہ کام کر رہا ہے، ہٹا یہاں سے. تو وہ فوراً سے پہلے ڈر گیا اور اس نے یہ ہٹا دیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. جب ان کے سر مبارک کو یزید کے پاس پیش کر دیا گیا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یزید بھی اس کے قتل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شامل تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے لان تان کی چاہے جو بھی کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید پتہ نہیں کتنے سال تک زندہ رہا. اس نے تو نہ کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کو شہید مارا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کو آگے کر دیا جائے، ان کو مار دیا، کچھ بھی نہیں کہا اور بس کہا کہ ٹھیک ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک تھا اور کہا کہ یہ تو بہت برا ہوا. بہرحال اس طرح کی بات کی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یزید کا ہی اتنا ہی کردار ہے جتنا ابن زیاد اور اس کا جو گورنر تھا شمر، اس کا جتنا کردار ہے اس سے بڑھ کر یزید کا کردار ہے. بہرحال یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سر تھا، جو ان کی جو لوگ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو عورتیں ان کے ساتھ آئی ہوئی تھیں، ان کو بھی جا کر ان کو یعنی پہلے حضرت حسین رضی اللہ کی جو عورتیں تھیں ان میں جو تھیں وہ ان کو تو نہیں مارا گیا. یزید نے جا کر ان کو اپنے گھر میں بٹھایا، ان کو کھانا کھلایا. بہرحال ان کو جب مدینہ منورہ جا کر واپس بھیج دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی وہاں بھیج دیا گیا. تو وہاں پر جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جیسے ہی دیکھا، تمام لوگوں نے اپنے جو وعدے تھے وہ توڑ دیے اور کہا کہ بس بہت ہو گیا، ہم اب یزید کی بیعت کو بالکل نہیں مانتے. تو ہم تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید مانتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بلکہ شہید کا جو مقام ہے، قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید کر دیے گئے، اب بھی وہ زندہ ہیں اپنی قبر مبارک میں.
समझ में आ गई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हैं और शहादत जो है, हमें शहादत, जो मुसलमानों को जो शहादत है, शहादत एक किस्म का तोहफा है। नऊज़ु बिल्लाह, हम ये नहीं कहते कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को शहादत मिली और उस पर नोहा करना चाहिए, अपने आप को मारना चाहिए। जैसे मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, हमारे मुफ्ती आजम पाकिस्तान शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह ताला, वो फरमाते हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी वसीयत जो फरमाई, उसमें ये भी इरशाद फरमाया कि देखो मेरे शहादत के बाद नोहा नहीं करना। नोहा का क्या मतलब कि मेरे बहादुरी के वाकयात को बयान कर करके रोना नहीं है, अपने गिरबान को चाक नहीं करना, अपने आप को मारना नहीं है, कोई ऐसे काम नहीं करना। तो जो लोग आजकल के दौर में ये काम करते हैं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो जाने और उनका काम जाने, हमारा इनके साथ कोई नहीं। हमें हमारे नबी ने, हमारे सहाबे कराम ने जो हमें तालीम दी, हम उस पर ही कार आमद रहेंगे। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस तरह 10 मुहर्रमुल हराम को शहादत हुई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम का जो खानदान था वो एक किस्म का पूरा बुझ गया और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रमुल हराम को हुई। तो 10 मुहर्रमुल हराम सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत का दिन आपके सामने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या जिक्र करने का मकसद ये है कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को इब्न ज़ियाद या यजीद के सामने झुकने नहीं दिया, बल्कि एक अल्लाह के सामने अल्लाह पर भरोसा करके, अपने आप पर भरोसा करके उनका मुकाबला किया, हत्ता कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुहर्रम के आने से पहले ही, 10 मुहर्रम के आने से पहले ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो अच्छी बातें हैं या जो उन्होंने जो बहादुरी का मुजाहिरा किया वो जाकर लोगों के सामने आया हो, लोग उसको देखें, सुने, पढ़ें और उस पर अमल करें। इसी के साथ आप अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।